बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इडिपस रेक्स की समरी और उसका क्रिटिकल एनालिसिस आज के इस लेसन से शुरू होने लगा है। ड्रामा को जब भी आप स्टडी करेंगे तो सबसे पहले आपने उस ड्रामा का करैक्टर मैप और उसकी शॉर्ट समरी देखनी है। उसके बाद आपने उसकी अवेलेबल मूवी ज़रूर देखनी है। मूवी देखने के बाद आप उसकी समरी और उसका क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे। यहाँ पे मैंने इडिपस रेक्स की समरी और उसके क्रिटिकल एनालिसिस को 5 हिस्सों में डिवाइड किया। लाइन नंबर 1 से लेके 340 तक इसका पहला हिस्सा आज के इस लेसन में डिस्कस होगा और समरी मैंने ब्लैक फॉन्ट के साथ लगाई है, जबकि उसके साथ ब्लू फॉन्ट में एनालिसिस दिया गया है। पेज नंबर 11 पे हम बढ़ रहे हैं समरी और एनालिसिस के पहले हिस्से की जानब। पहले पैराग्राफ पे बात करेंगे। ड्रामा जब शुरू होता है तो आपको थीब्स का महल दिखाया जाता है। स्टेट डायरेक्शन से ये पता चलता है कि इडिपस ने स्फिंक्स की रिडल को बहुत से साल पहले हल किया था और उसके बाद से वो थीब्स का बादशाह है और वो थीब्स पे हुक्मरानी कर रहा है। जैसे ही ड्रामा शुरू होता है तो स्टेज पे पादरियों का एक गिरोह जो है वो आता है। मिजरेबल लुकिंग पादरी हैं, परेशान हाल नज़र आते हैं। उसके साथ ही उनके पीछे इडिपस आता है जो कि लंगड़ाता हुआ आ रहा है, उसके साथ उसके मुहाफिज भी मौजूद हैं। पेज नंबर 11 पे पहला का पैराग्राफ मैंने आपको बताया। उसका एनालिसिस देखेंगे कि इडिपस इसलिए लंगड़ा रहा है कि उसका बाप निलियास और जुकैस्टा, जिनको वो नहीं जानता कि उसके पेरेंट्स हैं, उन्होंने उसके एंकल्स को पिन कर दिया था, जकड़ दिया था जब वो एक छोटा सा बच्चा था, ताकि उसको बांध के उन्होंने उसके हवाले किया कि ये माउंट के थरान पे ही मर जाएगा, वहाँ उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, इस प्रोफेसी को थवाट करने के लिए कि वो अपने बाप को कत्ल करेगा। और यही लंगड़ापन दरअसल उसकी फेट को ही ज़ाहिर करता है, गो कि वो इस बारे में जानता नहीं है। पेज नंबर 11 पे सेकंड पैराग्राफ डिस्कस करेंगे कि इडिपस पादरियों से पूछता है कि वो क्यों आए हैं। इडिपस जानता है कि ये सिटी के अंदर बीमारी आ चुकी है, ताउन की वजह से लोग बीमार हो चुके हैं, और वो उन्हें बताता है कि वो उसके ऊपर एतबार करें, ट्रस्ट करें कि वो उनकी जिस तरह मुमकिन होगा वो उनकी मदद करेगा। और एक बड़ी मुतासर कुन स्पीच में प्रीस्ट जो है वो इडिपस को शहर की जो परेशानियां हैं उनके बारे में आगाह करते हैं और वो बताते हैं कि लाशें भी फसलें भी तबाह हो चुकी हैं, मवेशी बीमार हो चुके हैं, औरतें जो हैं वो ज़चगी के दौरान मर रही हैं, चिल्ड्रन आर स्टिल बॉर्न, और लोग जो हैं वो प्लेग की वजह से, ताउन की वजह से वो बीमार हुए जा रहे हैं। और प्रीस्ट जो है वो उससे भीख मांगता है इडिपस से कि वो थीब्स को बचाए, और इसी तरह बचाए जिस तरह उसने एक दफ़ा इस शहर को स्फिंक्स से बचाया था। सेकंड पैराग्राफ मैंने बताया, उसका एनालिसिस देखेंगे कि यहाँ पे स्फिंक्स के बारे में बात करने से ये इंडिकेशन दी जाती है कि इडिपस एक जेन्युइन हीरो है, कि उसने इन लोगों को इससे पहले भी इतनी बड़ी परेशानी से आज़ाद करवाया था जब उसने स्फिंक्स की रिडल का जवाब दिया था। दूसरे अल्फाज में अब ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से उनका हीरो बना क्योंकि उसने उनको सच ढूंढ के दिखाया। पेज नंबर 11 पे 2 पैराग्राफ डिस्कस कर चुका हूँ। तीसरे पैराग्राफ की जाने बढ़ते हैं। इडिपस ये कहता है कि वो इस परेशानी के बारे में जानता है और वो आप इसके सलूशन के बारे में सोच रहा है, और उसके लिए उसने पहले ही क्रियॉन को, जो कि उसका ब्रदर इन लॉ है, उसे डेल्फी में बैठे ओरेकल के पास भेजा हुआ है, जो कि दरअसल अपोलो देवता का ओरेकल है। और उसके बाद उसी वक्त प्रीस ये नोटिस करता है कि क्रेयॉन जो है अपने मिशन से वापस आ चुका है। इसी तीसरे पैराग्राफ का एनालिसिस देखेंगे कि इडिपस बड़ा विगरस और एक्टिव लीडर है। पादरियों के आने से पहले, उनके ये सारे हालात बताने से पहले ही उसने
ان کو اینٹیسپیٹ کر دیا، ان کو بتا دیا کہ وہ آلریڈی کیا کر رہا ہے، کہ گریک رولر کی طرح اس نے جو کرنا تھا وہ اس نے شروع کر دیا ہے، کہ گریک جو بادشاہ تھے وہ ہمیشہ اپنی پریشانی کے حالات میں اپنے اس اپالو کے اوریکل سے ایڈوائس لیا کرتے تھے، اور اس نے سب سے پہلا سٹیپ اس نے لے لیا ہے، وہ ایڈوائس کے لیے اس نے کریون کو بھیجا ہوا، اور وہ آ چکا ہے۔ 3 پیراگراف ڈسکس کیے، چوتھے پیراگراف کی جانب بڑھیں گے کہ کریون جو ہے جب آتا ہے تو وہ ایڈیپس کو بتاتا ہے، اور ایڈیپس اور اس کے ساتھ وہ جو باقی جو پریسٹ ہیں وہ سارے اکٹھے، ان کے سامنے وہ اپالو کے الفاظ دہراتا ہے کہ اوریکل کے مطابق جو کچھ اس نے، یعنی کہ بیسیکلی اوریکل کے مطابق وہ اپنے دیوتا اپالو کے الفاظ بتا رہا ہے، کیونکہ اوریکل جو ڈیلفی میں بیٹھا جو اوریکل ہے وہ دراصل اپالو کا نمائندہ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں مسجدوں میں مولوی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ مفتی اور مولوی فتوے دیتے ہیں، بتاتے ہیں، اس طرح وہاں پہ ان کے اوریکلز ہوتے تھے، اوریکل میں بیٹھا جو نمائندہ ہوتا تھا وہ بیسیکلی ان کا جو دیوتا ہے اس کا نمائندہ وہ سمجھتے تھے۔ اس نے ان کو بتایا، اس اوریکل نے بتایا، اور اس سے پہلے یعنی کہ ایڈیپس کی بادشاہت سے پہلے جو پرانا جو اس نے یہ بتایا، اوریکل نے یہ بات بتائی کہ ایڈیپس کے بادشاہ کا منصب سنبھالنے سے پہلے جو پچھلا بادشاہ تھا وہ قتل ہوا تھا، اور اس کا جو قاتل ہے وہ کبھی بھی اس کو ڈھونڈا نہیں گیا، اس کا سراغ نہیں لگایا گیا۔ لہٰذا اوریکل کے مطابق اس نے کہا، اوریکل کے مطابق جو کلر ہے، جو قاتل ہے، وہ تھیبس کے اندر ہی رہ رہا ہے، اور اسے ضرور پکڑا جائے اور اسے ضرور سزا دی جائے۔ اگر اس شہر سے یعنی کہ تھیب سے اگر اس وبا سے جان چھڑانی ہے، اس پریشانی کو ختم کرنا ہے، تو پھر لازمی اس کو سزا دی جائے، اس قاتل کو پکڑا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ چوتھا پیراگراف ہم نے کمپلیٹ کیا، اور وہیں ساتھ ہم اس کا انالیسس دیکھیں گے کہ جب جیسے کہ ایڈیپس نے اسفنکس کو فیس کیا اور اس نے اس پزل کو سالو کیا، اور اسی طرح اب وہ لیاس کے مرڈر کو بھی آئیڈینٹیفائی کرے گا، اور اسی سے یعنی کہ بیسیکلی یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ یہ شرمندگی کی صورتحال بنی ہوئی ہے ریئل ورلڈ کانسیکوینسز میں، کہ وہاں پہ ایک ایسا آدمی موجود ہے جس نے بادشاہ کو مارا ہے، اور وہ اسی شہر کے اندر موجود ہے، اور پلیگ جو ہے اسی وجہ سے اس ملک کے اندر یہ آفت آئی ہوئی ہے کہ انہوں نے بادشاہ کے قاتل کو سزا نہیں دی، بلکہ انہوں نے اپنے بادشاہ کے قاتل کو اپنے شہر میں پناہ دے رکھی ہے۔ پیج نمبر 11 پہ پہلے 4 پیراگراف میں نے ڈسکس کیے، اور ہم نے 5ویں پیراگراف کا ہم نے اس کے اندر ابھی دیکھنا ہے کہ ایڈیپس پھر کریون کو پوچھتا ہے کہ کیا حالات تھے، لیاس کی ڈیتھ کس طرح ہوئی تھی۔ اب جب اسے کریون نے بتایا کہ بادشاہ کے قاتل کو ڈھونڈا جائے اور اسے سزا دی جائے، تو کریون سے پوچھتا ہے کس طرح اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ تو کریون اسے کہتا ہے کہ ایڈیپس کو بتاتا ہے کہ لیاس جو ہے اس شہر سے نکلا تھا اپالو کے اوریکل کے پاس، اس سے کنسلٹ کرنے کے لیے نکلا تھا، اس سے مشورہ لینے کے لیے نکلا تھا، اور اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ صرف اس قتل کے اس واقعے کا صرف ایک ہی آئی وٹنس ہے، ایک ہی گواہ ہے جو کہ سروائیو کر سکا، اور وہ تھیبس کی جانب واپس آیا، اور اس آدمی نے یہ بتایا کہ چوروں کے گروہ نے بادشاہ کو قتل کیا ہے۔ ایڈیپس پھر پوچھتا ہے کہ کیوں نہیں کسی نے یہ کوشش کی کہ ان قاتلوں کو ڈھونڈا جائے، ان کا سراغ لگایا جائے، کون ہے وہ قاتل۔ کریون نے آگے سے رسپانس دیا کہ اس وقت تھیبس جو ہے وہ آلریڈی سفنکس کی پریشانی میں مبتلا تھا۔ تو ایڈیپس پھر وعدہ کرتا ہے کہ وہ بادشاہ کے قاتل کو ضرور ڈھونڈے گا، وہ اس چیز کا اعلان کرتا ہے۔ 5ویں پیراگراف کا انالیسس دیکھیں گے پیج نمبر 11 پہ کہ ایڈیپس ایک ہیرو ہے اور ایک مین آف ایکشن ہے۔ اگر اس کا بادشاہ قتل کیا جاتا، had his king been murdered, nothing would have stopped him from finding the murderer۔ اس کا بادشاہ قتل ہوا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا کہ وہ مرڈر کو نہ ڈھونڈے۔
اور لہٰذا اس نے وعدہ بھی اسی لیے کیا کہ اس نے وعدہ کیا کہ کوئی اسے نہیں روکے گا۔ کریون اس معاملے میں زیادہ پریگمیٹک ہے، وہ پریگمیٹک ہے، وہ ایکشن کی بجائے پریگمیٹک ہے، یعنی کہ وہ ایکشن کے معاملے میں لیس انکلائنڈ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی تو اس سے جان چھوٹی، اسفنکس سے جان چھوٹی ہے، لیاس کے قاتل کو ڈھونڈنا کریون کے لیے ایک ناممکن سی چیز تھی۔ کہتا ہے کہ اگر اس کا بادشاہ اس طرح قتل ہوتا تو وہ ضرور اس قاتل کو ڈھونڈتا، اور اس نے ایسا ہی کرنا ہے۔ یعنی کہ ایڈیپس نے کریون کے سامنے یہ بات کی کہ تمہارا بادشاہ قتل ہوا، تم نے اس کے قاتل کو نہیں ڈھونڈا، لیکن میں ڈھونڈوں گا۔ اب تو اس کے ذمہ یہ بات لگ گئی تھی کہ اس نے اس کو ڈھونڈنا ہے۔ پیج نمبر 11 پہ دیکھیں گے ہم سیکنڈ لاسٹ پیراگراف، کورس، جس نے اوریکل کی یہ والی باتیں، یہ خبر نہیں سنی تھی، وہ آتا ہے اور وہ اس آلٹر کے ارد گرد مارچ کرتا ہے اور وہ گا رہا ہے۔ کورس جو ہے وہ تھیبس کی جو پریشانیاں ہیں ان کے نغمے گا رہا ہے، اور وہ دیوتاؤں کے نام لیتا ہے کہ وہ آئیں اور ان کے اس شہر کو اس پریشانی سے نجات دلائیں، اس آفت سے نجات دلائیں۔ پیج نمبر 11 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کا انالیسس دیکھیں گے۔ کورس جو کہ بیسیکلی تھیبس کے بڑوں پہ، یعنی کہ ایلڈرز پہ مشتمل ہے، وہ دیوتاؤں کے سامنے اپیل کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں کہ تم ہی تقدیر کے ایجنٹس ہو، اور تم اس دنیا کے حکمران ہو، اور آ کے اس شہر کو بچاؤ۔ پیج نمبر 11 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے۔ ایڈیپس آرڈرز اینی ون ہو نوز اینی تھنگ اباؤٹ لیاس's murder to speak، حکم دیتا ہے، اس نے حکم نامہ جاری کر دیا ایڈیپس نے کہ کوئی بھی آدمی جو کہ لیاس کے قاتل کے بارے میں جانتا ہے وہ آ کے بتائے، ان ایکسچینج فار لائٹ ٹریٹمنٹ اینڈ پاسبلی ریوارڈ۔ اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کو پریشان نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو ممکن ہے کہ اس کا انعام دیا جائے۔ قاتل کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو بتاؤ۔ لیکن ایڈیپس یہ بھی ڈکلیئر کرتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی یوزفل انفارمیشن ہے اور وہ نہیں بتاتا تو شہر کے جو تھیبس کے رہنے والے ہیں وہ اس شخص کو ضرور اس شہر سے نکال دیں گے۔ اس کے بعد ایڈیپس قاتل کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، کرس کرتا ہے کہ لیٹ دیٹ مین ڈریگ آؤٹ ہز لائف ان ایگنی اسٹیپ بائی پینفل اسٹیپ۔ بد دعا دیتا ہے اسے کہ اس کی زندگی تکلیفوں سے بھری ہو اور پریشانیوں سے بھری ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیج نمبر 12 پہ ہم پہنچے، پہلی دو لائنیں پیج نمبر 12 کی ڈسکس کر رہا ہوں، پیج نمبر 11 کے آخری پیراگراف سے جو چل رہی ہیں، کہ وہ یہ بھی ایڈ کرتا ہے کہ اگر وہ مرڈر اس کی اپنی فیملی سے ہوگا تو اس کے ساتھ بھی وہ یہی سلوک کرے گا، اسے بھی وہ سختی سے اسے سزا دی جائے گی اور اسے بھی اس شہر سے نکال دیا جائے گا۔ یعنی ایک بادشاہ ایک منصف بن کے نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح منصفانہ انداز سے وہ بات کر رہا ہے کہ اس نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے بادشاہ کے قاتل کو۔ پیج نمبر 12 پہ پہنچ چکا ہوں، جہاں پہ ہمارا پہلا پیراگراف ہوگا کہ ایڈیپس جو ہے وہ لوگوں کو کرٹیسائز کرتا ہے، تنقید کرتا ہے کہ انہوں نے لیاس کے قاتل کو کیوں نہیں ڈھونڈا، کیوں نہیں محنت کی، کیوں نہیں ایک ایمانداری کے ساتھ وگر کے ساتھ اس کو نہیں ڈھونڈا۔ اور وہ بتاتا ہے کہ وہ لیاس کی خاطر لڑے گا اور اس طرح لڑے گا جیسے وہ اس کا اپنا باپ ہے۔ ایڈیپس اس کے بعد ایڈیپس جو ہے وہ کرس کرتا ہے اینی ون ہو ڈیفائز ہز آرڈرز، کہ وہ اس کے اوپر بھی لعنت ملامت کرتا ہے جو اس کے حکم کی تابعداری نہیں کرے گا۔ کورس کا لیڈر یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ ایڈیپس جو ہے وہ ٹیریسیاز کے لیے بھجوائے، کسی کو بلائنڈ سیئر کو بلا کے لائے۔ ایڈیپس یہ اناؤنس کرتا ہے کہ اس نے پہلے یہ کام کر دیا ہے، اور جلدی بلائنڈ سیئر ٹیریسیاز آتا ہے، اور ہی از لیڈ بائی اے بوائے، اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی موجود ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ نے دیکھی، بھی اس ایگزامپل کو دیکھیں گے پیج نمبر 12 پہ سیکنڈ پیراگراف، پہلا پیراگراف اور اس کا انالیسس جو کہ بیسیکلی لائن نمبر 1 سے لے کے 340 کی سمری کمپلیٹ کرتا ہے کہ another example of Oedipus is strong leadership۔ دیکھیے یہاں پہ کہ ایک اور سٹیپ آپ دیکھیں
پہلا سٹیپ جب اس کو پریسٹ نے کہا کہ تم کچھ کرو تو اس نے اپالو کی طرف بھیجا ہوا تھا، یعنی بادشاہ مذہبی لوگوں کے حساب سے اس کے پاس جواب موجود تھا، کورس کے حساب سے اس نے ٹیریسیاس کا جواب دیا۔ کورس جب آیا تو اس نے اس کو یہ بتایا۔ ایک اور اگزامپل اس کی لیڈرشپ کی دیکھیے نا، کہ وہ پہلے سے وہ کام کر رہا ہے، اپنی رعایا کی سجیشن سے پہلے وہ یہ کام کر چکا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے اسی طرح لڑے گا جیسے اس کا اپنا باپ ہے۔ ایڈیپس فردر ڈسپلیز his own blindness to the truth۔ یہاں پہ یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ وہ کتنا سچائی سے کتنا زیادہ چھپا ہوا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا۔ پیج نمبر 1 سے لے کے 340 تک ہم نے سمری اور اس کا انالیسس اس میں ڈسکس کیا، اور اس میں ہم نے ایڈیپس کو جو بگننگ ہے جو ڈرامہ کی وہ ہم نے دیکھی کہ ابھی وہ صرف مرڈر کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پہلی بات دیکھی شہر میں طاعون، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایکشنز دیکھے، بادشاہ کے 2 ایکشنز ہیں۔ پہلا ایکشن اوریکل کے پاس جائیں، طاعون آیا ہوا ہے، اس کے لیے اس نے ایکشن لیا ہوا ہے۔ دوسرا ایکشن سجسٹ ہوتا ہے اس سے کورس سے ٹریسیاس کو بلائیں جو کہ بلائنڈ سیئر ہے، جو کہ دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ چھپی ہوئی باتوں کو جو راز جانتا ہے اس کو پوچھیں۔ وہ ایکشن بھی وہ لے چکا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔